अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शज़िया नियाज़ी। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे ऑब्वियसली द मोस्ट टॉप ट्रेंडिंग स्टोरी, इंटरनेशनल स्टोरी, जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो 20 नुकाती अमन फार्मूला फ्लोट किया था। ऑब्वियसली उस पे जब यही देखा जा रहा था कि पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। कोई जवाब नहीं आ रहा था, मिली-जुली खबरें आ रही थी, कुछ कह रहे थे कि इस पे राज़ी नहीं है। लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो गज़ा जंगबंदी मुआहिदा कबूल करने के लिए इतवार शाम 6 बजे की डेडलाइन दी थी, और इस हवाले से उन्होंने अपने सोशल मीडिया में पैगाम दिया था कि उसके पास मुआहिदा करने का ये आखिरी मौका है। अगर हमने ऐसा ना किया तो उसको सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे, और के खिलाफ वो क़यामत खेज़ तूफ़ान बर्पा होगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल ट्वीट की थी और वार्निंग दी थी, और डेडलाइन दी थी कि वो फ़ौरन से ये मुआहिदा कबूल कर ले। एंड आप बल्कि यूँ कहें कि ये वार्निंग या अब ये डेडलाइन वो असर कर गई है, और भी जो है वो ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे पर मशरूत तौर पर आमादगी का इजहार कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बाकी जो 6 ममालिक हैं वो जो कह रहे हैं हमें कुछ नुकात पर अभी मज़ीद बात करनी चाहिए। का ये कहना है इस हवाले से कि अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा जंगबंदी मंसूबे पर अपना जवाब साल्सों को जमा करा दिया है। इसराइली पर यरगमालियों को रिहा करने और अमन मंसूबे की तफसीलात पर बातचीत करने पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा है कि वो सदर ट्रंप की तजवीज़ में बयान करदा फार्मूले के मुताबिक इसराइल की गज़ा पर मुसल्लत करदा जंग ख़त्म करने और इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले, यानी इस ये उन्होंने साथ में बोला है कि इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला, क्योंकि उस मुआहिदे में इसराइली अफवाज के इनखला का टाइम पीरियड क्लियर नहीं होता, तो इस पे एक थोड़ा उन्होंने क्लियर किया है कि अगर इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इसराइली कैदियों को, चाहे वो ज़िंदा हों या मुर्दा हों, उनको हम रिहा करने के लिए तैयार हैं। साथ उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी तंजीम फौरी तौर पर साल्सों के ज़रिए मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए भी तैयार है, और ताकि इस फार्मूले की तफसीलात पर बात की जा सके। दूसरा, ने कहा है कि वो अरब, इस्लामी और बैनुल अक़वामी कोशिशों के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों की भी कदर करते हैं, जो गज़ा की जंग ख़त्म करने, कैदियों के तबादले, फ़ौरी इमदाद की फ़राहमी, गज़ा के कब्ज़े के ख़ात्मे और फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली के ख़िलाफ़ है। इलामिया में उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि इंतज़ामिया एक ऐसे आज़ाद और गैर जानिबदार अदारे के हवाले करने पर भी राज़ी है जो फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हो, यानी कि हम ऐसे किसी आज़ाद अदारे को ये रियासत, ये फ़लस्तीन का ये हिस्सा हम देने को तैयार हैं जो कि फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हो। इस अदारे की तश्कील कौमी इत्तफ़ाक़ राय और अरब इस्लामी हमायत की बुनियाद पर की जाए। सदर ट्रंप की तजवीज़ में गज़ा के मुस्तक़बिल के से मुताल्लिक़ जो दीगर नुकात शामिल हैं, वो एक मुश्तरका कौमी मौक़िफ़, बैनुल अक़वामी क़वानीन और क़रारदादों के साथ जुड़े हैं। इन मामलात को एक जामे फ़लस्तीनी कौमी ढांचे के तहत हल किया जाएगा, जिसमें हमास ज़िम्मेदारी के साथ शरीक होकर अपना किरदार अदा करेगा। अच्छा, जो तहफ़्फ़ुज़ात का जो इज़हार किया है वो ये उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन की निगरान अथॉरिटी में साबिक़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर का मुजवज़ा किरदार मुस्तरद कर दिया है। यानी ये कहा जा रहा था कि वो जो एक पीस बॉडी बनाई जाएगी, उस जो सेटअप बनाया जाएगा उसके हेड वो होंगे, उसको जो करेंगे, देखेंगे वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर देखेंगे, और उसको ओवरऑल हेड करेंगे खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप। इसको ने मुस्तरद कर दिया इस आइडिया को। उसके अलावा मज़ामती तंजीम के एक सीनियर रहनुमा ने यह भी वाज़ेह किया है कि इसराइली कब्ज़ा ख़त्म होने से पहले तंजीम कतई गैर मुसल्लह नहीं होगी, यानी कि जो उस मुआहिदे में एक और चीज़ जो अमन प्लान में था, फ़ौरन अपने हथियार वापस करे और गैर मुसल्लह हो जाए, अपनी सुरंगें तबाह कर दे। तो इस पे भी उन्होंने कहा है कि जब तक अमन कायम नहीं होता, जब तक इसराइली कब्ज़ा ख़त्म नहीं होता और इसराइली अफ़वाज वहाँ से इनखला नहीं करती गज़ा से, तब तक हम अपने हथियार नहीं देंगे। और गज़ा के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ अमूर पर जामे फ़लस्तीनी कौमी फ्रेमवर्क के अंदर बात होनी चाहिए, जिसमें
بھی شامل ہوگی۔ تنظیم کے سینئر رہنما نے مزید کہا ہے کہ 72 گھنٹوں کے اندر قیدیوں اور لاشوں کی حوالگی غیر حقیقت پسندانہ بات ہے جو زمینی لحاظ سے ممکن نہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ان کو وارننگ دی تھی کہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر آپ جتنے بھی آپ کے پاس یرغمالی ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، آپ ان کو واپس کریں، ان کو رہا کریں، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حوالگی ہے اتنے چھوٹے سپین میں 72 آورز میں یہ پورا پروسیس کرنے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ریالٹی سے کافی دور ہے، یہ حقیقت پسندانہ بات نہیں ہے اور زمینی لحاظ سے بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے قومی طور پر اتفاق کیا کہ غزہ کا انتظام غیر جانبدار افراد کے سپرد کیا جائے اور یہ فلسطینی اتھارٹی کے تحت ہو۔ عوام کے مستقبل کا فیصلہ ایک قومی مسئلہ ہے جس کا فیصلہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے۔ تو خیر یہ وہاں سے جو ہے ان کا رسپانس آیا ہے وچ از لائک گڈ انف، کافی مثبت ہے، کچھ چیزیں ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ آئی ہوپ کہ جب ایٹ لیسٹ یہ تو ایک اچھی چیز ہوئی کہ اس وارننگ اور کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور باقی جو قطر اس میں جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اس سب کی کاوشوں کے بعد ایٹ لیسٹ اس بات پر آ گیا ہے کہ وہ میز پر آ کے مذاکرات کرنے کو تیار ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ فلسطینیوں کے لیے جو معصوم وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت مثبت ثابت ہو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو یہ امن کی باتیں ہو رہی ہیں ایک طرف سے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں امریکی صدر ایک طرف سے تو وہ امن پیکٹ کی باتیں کر رہے ہیں اور اسرائیل اتنے ہی وحشیانہ انداز میں فلسطین کے معصوم لوگوں پر بمباری کر رہا ہے، اور اس بمباری ابھی بھی جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آج بمباری سے 72 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، یعنی کہ اسرائیل باز نہیں آ رہا۔ تو بہتر ہے کہ یہ جلد سے جلد، جتنا جلدی یہ مسئلہ سولو ہو جائے اتنا بہتر ہوگا فلسطینیوں کے لیے، کیونکہ یہ جنگ بندی ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اس جواب پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رسپانس آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی تنظیم جو حماس کے جاری کردہ بیان کی روشنی میں مجھے یقین ہے کہ وہ دیر پا امن کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کو غزہ پر بمباری فوری بند کرنا ہوگی تاکہ ہم مغویوں کو بحفاظت رہا کروا سکیں، اور کیونکہ موجودہ صورتحال میں یہ کرنا بہت خطرناک ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم پہلے سے ہی تفصیلات پر کام کر رہے ہیں، یہ صرف غزہ کے لیے نہیں بلکہ پورے مشرق وسطی میں قائم امن کے لیے ہے۔ ویڈیو پیغام میں امریکی صدر نے مزید یہ قطر، ترکی، سعودی عرب، اردن اور مصر کا امن معاہدے میں بات چیت پر ان کے کردار پر ان کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑا دن ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا ٹھوس اور حتمی نتائج نکلتے ہیں۔ میں اس بات کا منتظر ہوں کہ یرغمالی کب رہا ہو کر اپنے والدین کے پاس پہنچتے ہیں۔ ہم مشرق وسطی میں امن کے حصول کے بہت قریب ہیں۔ تو یہ ایک انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو رسپانس دیا ہے وچ از آئی تھنک از گڈ انف کہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ اس میں بہتری آئے گی، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے امن کی بات ہوئی تو نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے 21 نکات یا 20 نکات انہوں نے پیش کیے تھے، اور ٹرمپ نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں 7 جنگیں پہلے رکوا چکا ہوں، اور غزہ پر جو یہ وحشت اور آپ کہیں بربریت ہو رہی ہے اس میں بھی امن وہ کہہ رہے تھے کہ میں لاؤں گا، جس پر یہ پھر 20 نکاتی امن پلان سامنے آیا، اور یہ ان 8 ممالک سے مشاورت کے بعد یہ پلان فلوٹ کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ پھر جب نیتن یاہو صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تو پھر انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں ترامیم بھی کرا دی، اس میں چینجز بھی کرا دی، اور پھر ٹرمپ صاحب نے ایران کو بھی کہا کہ آپ بھی اس پلان کا حصہ بنے، اور اوبویسلی کو کنونس کرنے میں، کو ڈیل کرنے میں ایران کین پلے اے ویری ویلڈ رول۔ تو اس میں ان کو بھی آفر کی گئی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا جب یہ پہلے ڈرافٹ آیا تھا اس سے پہلے ابھی آیا ہی تھا تو ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے فوراً مبارکباد دے دی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی بڑا خوش آئند ہو گیا ہے۔ اور بعد میں جب پلان سامنے آیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مکمل کچھ تحفظات تھے اوور آل، قطر کو بھی تھے، باقی اسلامک ممالک کو بھی تھے، اور یہاں سے بھی ایون پاکستان میں سے بھی کافی کرٹیسزم جب ہوا تو پھر اس پہ پھر انہوں نے کہا ہمارے
اسحاق ڈار صاحب وہ کہتے ہیں جی ایکچولی پتہ ہے کیا ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب کا اس حوالے سے بڑا تازہ تازہ بیان آیا مارکیٹ میں کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف چونکہ سفر میں تھے اور لہٰذا انہوں نے وہ 20 نکات پر مشتمل امن ڈرافٹ دیکھے بغیر ہی ٹرمپ صاحب کی تعریف کر دی اور ان نکات کی بھرپور انہوں نے حمایت کر دی تھی. تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا ڈرافٹ ہے ہی نہیں, اس میں تو تبدیلیاں کی گئی ہیں. یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں, وہ اتنی جلد بازی کیسے دکھا سکتے ہیں, وہ اس طرح کی لاپرواہی کیسے دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے دیکھے بغیر صدر ٹرمپ صاحب اتنا بڑا یہ ایک پلان تیار کر رہے ہیں, اتنی مشاورتیں ہوئیں 8 ممالک کے ساتھ, آپ لوگوں نے بھی پرپوز کیا, تو اس کا فائنل ڈرافٹ آپ نے دیکھے بغیر ہی آپ نے ایکس پہ پوسٹ کر دی اور آپ نے اس کی حمایت کر دی اور آپ نے مبارکبادیں دینا شروع کر دی. تو ساتھ میں آپ یہ بھی ہم نے کیونکہ یہ بڑا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا, اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پرائم منسٹر صاحب اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کیسے سکتے ہیں کہ امریکہ کا صدر ڈرافٹ دے اور ساتھ یہ بھی کہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں اس میں, اور آپ دیکھے بغیر اس پہ پھر حامی بھی بھر لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے, obviously یہ ہماری پالیسی ہے اور نہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے اور نہ کبھی تبدیلی آئے گی, اور اس کا ابراہیم اکارڈ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سٹل میرا سوال وہی موجود ہے, میرا سوال ابھی بھی وہی موجود ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر موجود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اتنی غیر ذمہ داری اور اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں. یہ تو ریسنٹ اس کی تھی. خیر ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ پھر اسرائیل نے کیا دیا. اب جب حماس کا جو لیٹسٹ رسپانس آیا ہے اس پہ اسرائیل نے کیا رسپانس دیا ہے, اس نے بھی بس کچھ فوجی ترجمان انہوں نے ایک چھوٹا سا بیان دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اسرائیل امن کے لیے ٹرمپ کے منصوبے پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا. چلو جیسے تیسے بھی ہے, مجبوراً صحیح, ایٹ لیسٹ ہم اسرائیل نے یہ کمٹ کر دی ہے, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اوبویسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی کافی کوششیں ہوئیں, کافی مذاکرات ہوئے. ایران میں ہم نے دیکھا اس کو اسرائیل نے کتنے برے طریقے سے سیبوٹاج کیا. پھر دوحہ میں بھی مذاکرات ہو رہے تھے, اس وقت بھی اسرائیل باز نہ آیا تھا. اور ابھی بھی جب امن کی باتیں ہو رہی ہیں تو اسرائیل کی جارحیت ویسے کی ویسے جاری و ساری ہے. غزہ پر معصوم لوگوں پر بمباری ویسے کے ویسے کیے جا رہے ہیں, اور بلکہ زیادہ شدت سے, زیادہ وحشیانہ انداز سے کر رہا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس پیکٹ سے پہلے وہ جتنا کوئی ڈیمیج کر سکتا ہے, جو رہی صحیح معصوموں کی جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے کوئی چیز, تو وہ بھی وہ تباہ کر دے. اس حد تک یہ ظالم اور سفاک ہے اسرائیل. لیکن خیر ابھی یہ ساری ڈیولپمنٹ پہ ابھی ریسنٹ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو حماس کا جو رسپانس آیا ہے, پھر اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو آیا ہے, اور اب اسرائیل کا جو اس حوالے سے رسپانس آیا ہے, تو چیزیں لگ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اچھے پازیٹیو نوٹ کی طرف جا رہی ہیں. اور شاید یہ امن پلان ایگزیکیوٹ ہو جائے, اللہ کرے یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے, اللہ کرے جنگ بندی ہو جائے, کیونکہ بہت نقصان ہو گیا ہے فلسطین کا. تو کچھ نہیں رہا, 66,000 لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ معذور ہو گئے ہیں, بے گھر ہو گئے ہیں, ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, ہسپتال, اسکول لے لیں, انفراسٹرکچر, کچھ بھی, نیم اینی تھنگ, وہ ایک کھنڈرات کا ایک میں کہتی ہوں گڑھ بن چکا ہے اس ٹائم پہ غزہ. لیکن بہادر قوم ہے, پھر کھڑی ہوگی انشاءاللہ جب یہ جنگ بندی ہوگی اور مکمل اسرائیلی افواج کا وہاں سے انخلاء ہوگا. اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ایکس پر اپنے پیغام میں اس ساری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ الحمدللہ ہم جنگ بندی کے اس مقام کے قریب ہیں جہاں ہم اس نسل کشی کے آغاز کے بعد سے کبھی نہیں پہنچے تھے. پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم رکھا ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ قطر, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, ترکی, اردن, مصر اور انڈونیشیا کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے, جنہوں نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے یو این جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر صدر ٹرمپ سے ملاقات کی. یہ وہ 8 ممالک ہیں جنہوں نے بیٹھ کے ملاقات کی تھی اور مشاورت کی تھی, اور اپنی طرف سے بھی انہوں نے تجاویز دی تھی اس پورے پلان کے ڈرافٹ کی. فلسطینی تنظیم
کے بیان نے جنگ بندی اور قیام امن کے لیے ایک نادر موقع فراہم کیا جسے ہمیں کسی صورت ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انشاءاللہ پاکستان اپنے تمام تر شراکت داروں اور برادر ممالک کے ساتھ مل کر فلسطین میں دائمی امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ واقعی کوششیں مثبت ثابت ہوں، اور اوبویسلی ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ مجھے نوبیل پرائز مل جائے پیس کے لیے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر ٹرمپ صاحب یہ کرا سکتے ہیں، اگر غزہ میں جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسرائیل کو، نیتن یاہو کو لگام ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی ڈیزرو کریں گے یہ نوبیل پرائز پیس کے لیے۔ تو یہ ہماری تھی جناب انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ساری جو ہوئی اس ولاگ میں۔ تو اجازت دیں، نیکسٹ ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔